परी अपनी सहेली बिजली और बानो के लिए चाय बना कर लाई और उनके पास बैठ गई। बिजली और बानो कोई जिन की बातें कर रही थीं। परी ने पूछा, क्या बातें कर रही हो, मुझे भी बताओ ना। बिजली बोली, अरे परी क्या बताऊं, पागल हमारे पड़ोस की खाला बता रही थी कि जो ये जिन लोग होते हैं ना, सच्ची मोहब्बत करते हैं और कब्र तक साथ निभाते हैं। परी बोली, ना कर बिजली, क्या सच में ऐसा होता है? बिजली, हाँ ना पागल, इस बानो से पूछ लो चाहे। बानो बोली, हाँ ना परी, ये सच कह रही है। जिन लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच में मौत तक साथ निभाते हैं। काश हमें कोई जिन मिल जाए, उसी से शादी कर लें। बिजली बोली, हाँ ना बानो, सच कह रही हो। इंसान तो सच्ची मोहब्बत करते नहीं हैं, ये इंसान तो सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं। जिन कम से कम सच्ची मोहब्बत तो करता है ना बानो? हाँ ना बाजी, तुम ठीक कहती हो। बिजली, पर हमारे नसीबों में जिन्नों में शादी कहाँ लिखी है। खैर, चाय पीते हैं। परी उनकी बातों में गुमसुम सी हो गई और जिन के ख्यालात में खो गई। बिजली ने परी के सर में हल्के से थप्पड़ मारा और परी, बाजी कहाँ गुम हो गई हो? परी बोली, कहीं नहीं, तुम चाय पियो ना। बानो, हाँ हाँ पीते हैं। परी ने बिजली से पूछा, बिजली बात सुनो, ये जिन लोग खूबसूरत भी होते हैं? बिजली बोली, अरे ये तो हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, कमाल की चीज़ है, जिन कमाल की चीज़ है। बानो बोली, वाह जी वाह, चीज़ तो है फिर। बिजली, हाँ ना, बहुत ताकतवर भी होते हैं, इंसान तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। बानो बोली, चलो बिजली चलते हैं, अब शाम होने को है। बिजली बोली, चलो चलते हैं। अच्छा परी, अपना ख्याल रखना, हमको अब इजाज़त दो। परी ने दोनों को इजाज़त दी। बानो और बिजली अपने घर की तरफ रवाना हो गई। परी अब सोच में पड़ गई कि बिजली और बानो की बातें तो सच हैं, जिनसे मोहब्बत, ये तो बहुत कमाल हो जाएगा, जिंदगी भर का साथ भी और सच्ची मोहब्बत भी मिल जाएगी। लेकिन ये जिन मिलेगा कहाँ, कैसे उसको हासिल करूँगी, किससे बात करूँ इस बारे में? बिजली और बानो से तो बात कर नहीं सकती, मुझे पागल ही बोलेंगी और मेरा मजाक भी उड़ाना इन दोनों ने। करती हूँ कुछ ना कुछ बंदोबस्त, अब तो पक्का। हाय जिन से मोहब्बत, कहाँ है मेरा जिन? परी को अम्मी ने आवाज़ दी, आ जाओ शहजादी, कहाँ खोई हो? शाम का वक्त है, सब्जी बनाओ जल्दी। परी सब्जी बनाने में मसरूफ़ हो गई और साथ साथ सोचने लगी, क्या किया जाए। किसी इल्म वाले के पास जाना पड़ेगा, वही रास्ता बताएगा। उस जिन को कैसे हासिल किया जाए? कल जाती हूँ किसी आलिम के पास, फिर लगाती हूँ सारा हिसाब किताब। अगली सुबह परी ने जल्दी नाश्ता बनाया, घर वालों को नाश्ता करवाया और खुद भी किया, और अम्मी को बोला, मैं बिजली के घर जा रही हूँ, उससे मुझे काम है, दोपहर तक आऊँगी। अम्मी ने परी को जाने की इजाज़त दे दी। परी ने मालूम करवाया कि साथ के गांव में एक आलिम रहता है, तो परी वक्त से ही दूसरे गांव की तरफ चल पड़ी, उस आलिम के पास। आखिरकार परी उस गांव पहुंच गई और उस आलिम से मिली। आलिम को सारा माजरा बताया कि मैं किसी जिन से सच्ची मोहब्बत करना चाहती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। आलिम ने जब सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, ये बेवकूफ़ लड़की क्या बात कर रही है। आलिम बोला, ए लड़की, अकल घर छोड़ कर आई हो क्या? पागल हो तुम जो बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? ये काम नहीं हो सकता है। इंसान हो, इंसान बनो, जिन्नात के मामलात से दूर रहो, जान भी जा सकती है। परी बोली, आलिम बाबा, जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस जिन चाहिए, हर हाल में चाहिए। बाबा जी मेरी मदद करो मेरी प्लीज़। और परी रोने लग गई, तो फिर बाबा भी वहीं पिघल गया। बाबा जी बोला, लड़की काम मुश्किल है, जान भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो तुम जिन से मिल सकती हो, मोहब्बत भी कर सकती हो और शादी भी कर सकती हो। बाबा जी ने कहा, परी बेटा, तुम्हें रात को 12 बजे के बाद 50 दिन तक कब्रिस्तान जाना होगा, वो भी हर रात जाना होगा। परी एक दफ़ा तो घबरा गई, बहुत सोचा कि ये कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है, अब क्या करूं, करना तो पड़ेगा। सच्ची मोहब्बत की तलाश में जो निकल पड़ी हूँ, वो भी जिन से। बाबा जी, मुझे अकेले जाना होगा हर रात कब्रिस्तान? बाबा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें हर रात को अकेले ही जाना होगा कब्रिस्तान,
اور وہاں جا کر ایک گول دائرہ بنانا ہے، اس کے اندر بیٹھ کر کلمات پڑھنے ہیں۔ یہ 50 دن تک اگر تم ایسا کرتی ہو تو جو چاہتی ہو وہ مل جائے گا۔ اور ایک بات میری یاد رکھنا، کلمات پڑھتے ہوئے جنات تمہیں ڈرائیں گے، بہت زیادہ تنگ کریں گے تاکہ تم دائرے سے باہر نکل آؤ، اور اگر تم دائرے سے باہر نکل آئی تو وہ تمہیں وہیں قتل کر دیں گے، بری موت مرو گی۔ کلمات مکمل ہونے تک تم نے ہرگز دائرے سے باہر نہیں نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پری بہت ڈر بھی رہی تھی، لیکن محبت کے جنون نے اسے ہمت بھی دے رکھی تھی۔ اس نے بابا کی دعا لی اور ان سے اجازت لے کر واپس گھر کو آنے کی تیاری کی۔ راستے میں خود سے ہی باتیں کرتی آ رہی تھی۔ پری، ہائے یہ تو بہت ظالم کام سونپ دیا بابا جی نے، کیسے کروں گی؟ اکیلی کچھ ہو نہ جائے، مر ہی نہ جاؤں میں کہیں۔ مجھے بس سچی محبت حاصل کرنی ہے، جن سے کسی بھی حال میں مجھے بس چاہیے محبت، اور جن اور میں دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ مجھے اب یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ شاباش پری، تم کر سکتی ہو، اور واقعی ہی تم کر سکتی ہو۔ اس محبت کو حاصل کرنا ہی اب ہر حال میں، جان چاہے چلی جائے۔ اب ویسے بھی مرنا تو ہے ہی، کم سے کم محبت کی خاطر ہی جان جائے گی، قبول ہے نا؟ ہاں پری، تمہیں تو سب کچھ ہی قبول ہے۔ پری گھر آ جاتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ سیدھا وہ اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہیں کرتی، یہاں تک کہ اپنی خاص 2 سہیلیوں بجلی اور بانو کو بھی کچھ نہیں بتاتی اس بارے میں۔ پری اب بس رات کا انتظار کرتی ہے، کب رات ہو اور وہ چپکے سے قبرستان جائے اور اپنا کام شروع کر دے۔ اور آخر کار انتظار کرتے کرتے رات کا وقت آ ہی جاتا ہے، سب گھر والے سوئے ہوتے ہیں۔ پری چپکے سے گھر سے نکل کر گاؤں کے پاس ہی قبرستان میں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پری خاموشی اور قبروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتی۔ پری بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے۔ پری ہمت کر کے ایک گول دائرہ بناتی ہے اور اس میں بیٹھ جاتی ہے، اور وہ کلمات پڑھنے شروع کر دیتی ہے، بار بار جو بابا جی نے اس کو بتائے تھے۔ کلمات پڑھتے پڑھتے دائرے کے باہر جنات نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خوفناک آوازیں نکالتے ہیں تاکہ پری باہر نکل جائے دائرے سے۔ لیکن پری نہیں ڈرتی، پری بہت زیادہ ڈر بھی جاتی ہے، لیکن وہ خود کو یہی کہتی ہے کہ نہیں پری، تمہیں نہیں ڈرنا، کیونکہ اس نے کبھی جنات نہیں دیکھے ہوتے۔ لیکن اس کے سامنے اب بہت سارے جنات نازل ہو چکے تھے، خوفناک صورتوں میں۔ بہت ڈر بھی گئی پری، کہیں اندر ہی نہ آ جائیں یہ دائرے میں، مار نہ ڈالے مجھے، کتنے گندے جنات ہیں یہ۔ جنات اچانک اس کے سامنے اس کی ماں کو لے آتے ہیں اور اس کی گردن مروڑنے لگتے ہیں۔ پری ڈر جاتی ہے، یہ کیا ہوگا؟ امی یہاں کیسے آ گئی؟ یہ کیا کر رہے ہیں امی کے ساتھ؟ لیکن اچانک پری کو بابا جی کی بات یاد آ جاتی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے بس تنگ کر رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں تاکہ میں دائرے سے باہر نکل سکوں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ پری میں اب تو مکمل اور پہلے سے زیادہ بھی ہمت آ جاتی ہے۔ جنات بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، چیز تو ہے پہلی لڑکی یہ زمین کی جو یہ کام کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے، جسے ہم سے ڈر نہیں لگا۔ اتنی ہمت کیسے اس لڑکی میں؟ آخر بہت ہی عجیب اور افسوس کی بات ہمارے لیے کہ ہم ایک لڑکی کو نہ ڈرا سکے۔ اور آخر کار پری اپنا چلہ مکمل کر لیتی ہے 1 گھنٹے میں اس رات کا، اور گھر کو واپس چلی جاتی ہے بہت پرسکون انداز میں، اور بہت خوشی محسوس کرتی ہے خود کے لیے۔ پہلی رات کا چلہ مکمل ہو گیا ہے، اور دوسری طرف جنات بھی روانہ ہو جاتے ہیں اپنے بڑے سردار جن کے پاس سارا واقعہ سنانے کے لیے۔ جنات اپنے سردار کے پاس گئے اور سارا ماجرا اپنے سردار کو سنایا۔ سردار خود پریشان ہو گیا، یہ کون سی لڑکی ہے جو جنات سے بھی نہیں ڈری؟ آج تک زمین پر کسی عورت نے یہ کام کیا تو نہیں، اور نہ ہی ایسی کوئی عورت پیدا ہوئی زمین پر جو جنات سے نہ ڈری ہو۔ اور یہ کیسا پاگل پن ہے کہ جن سے سچی محبت کی تلاش میں یہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہی۔ سردار نے جنات سے کہا، تم سب پھر سے جانا، کل دیکھتے ہیں اس دفعہ ڈرتی ہے یا نہیں، اور کامیاب ہو کر واپس لوٹنا، تم سب خالی ہاتھ مت آنا۔ اگلی رات آ گئی اور پری واپس قبرستان پہنچ گئی اور دائرہ لگا کر وہی کلمات اس رات بھی پڑھنا شروع کر دیے۔
جنات واپس حاضر ہو گئے اور اس کو دائرے سے باہر نکالنے کی کوشش میں لگ گئے، لیکن پری اب سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ اب وہ بالکل بھی ڈرنے والی نہیں تھی۔ ان جنات سے چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی اور نہ ہی اس دائرے سے باہر آ سکتی تھی۔ جنات کبھی خوفناک آوازیں نکالتے، کبھی اس کے گھر والوں کو سامنے لا کر بری بری موت دیتے، کبھی جانوروں کی شکلیں اختیار کر لیتے، لیکن پری کو اب کوئی فرق نہ پڑتا۔ جنات نے اپنی تمام کوشش کر لی، لیکن ان سے کچھ نہ ہوا۔ اب وہ یہی منہ لے کر واپس اپنے سردار کے پاس چلے گئے اور کہا، سردار وہ لڑکی نہیں باز آ رہی اور نہ ہی اسے ہم سے ڈر لگتا ہے۔ وہ لڑکی بہت ہمت والی ہے، ہم نے اپنی ہر کوشش کر لی ہے، لیکن کچھ نہیں ہوا ہم سے تو۔ سردار خود بہت حیران ہوا، آخر یہ کون ہے؟ اب اس دفعہ مجھے خود ہی جانا ہوگا۔ پری اب بہت خوش رہنے لگی تھی، اسے بھی امید تھی اب وہ کامیاب ہو جائے گی اور اپنی محبت کو حاصل کر لے گی۔ اب اسے اس وقت کا انتظار تھا کب 50 دن پورے ہوں اور کب اس کی ملاقات جن سے ہو جس سے وہ شادی کرے گی اور اس سے بہت ساری محبت کرے گی۔ بانو اور بجلی پری کے گھر آ گئی پری کا حال چال پوچھنے۔ پری نے آج بھی بہت خوشی سے دونوں کے لیے چائے تیار کی۔ بجلی اور بانو نے دیکھا پری بہت خوش ہے تو اس سے پوچھا، پری کیا ماجرا ہے، بہت خوش نظر آ رہی ہو؟ پری نے کہا، نہیں ویسے ہی خوش ہوں بس۔ بجلی بولی، نہیں کوئی تو بات ہے، بتاؤ نا کیا بات ہے، اتنی خوش کیوں ہو؟ پری سے بھی اپنا رہا گیا، اس نے ساری بات بجلی اور بانو کو بتائی۔ ان دونوں کی آنکھیں باہر آ گئی۔ پری کی بات سن کر بانو بولی، پری تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ سب کیا کر رہی ہو؟ پری کیا کر رہی ہو؟ اپنی محبت کو حاصل کر رہی ہو؟ بانو، پاگل لڑکی، ایسا نہیں ہوتا۔ انسان اور جن کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے، تم یہ بہت غلط کر رہی ہو، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ بجلی بات کو کاٹتے ہوئے بولی، پری کیا بات ہے تمہاری، تم کر سکتی ہو ایسا اور اپنی محبت حاصل کر سکتی ہو۔ بانو بولی، یہ بہت غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ بجلی، ارے بانو کچھ نہیں ہوتا، وہ ٹھیک کر رہی ہے۔ بجلی نے کہا، پری آج ہم بھی قبرستان تمہارے ساتھ چلیں گے۔ پری نے کہا، نہیں تم دونوں نہیں چل سکتی ساتھ، وہاں خطرہ ہے، وہاں بس مجھے اکیلی کو جانا ہوتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ بہرحال بانو اور بجلی اپنے گھر کو چلی گئی اور پری واپس قبرستان چلی گئی، رات کو اپنا کام کرنے اور اسی کام میں لگ گئی۔ 30 دن گزر گئے، پری قبرستان جاتی اور چلا کر کے واپس گھر آ جاتی۔ اب جنات بھی وہاں نہیں آتے تھے، کامیابی اب بہت ہی قریب تھی۔ پری کو اب یقین ہو گیا کہ اب اسے اس کی محبت مل جائے گی۔ ایک رات پری قبرستان آ گئی اور دائرہ لگا کر بیٹھی اپنا کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف بجلی بانو کے گھر گئی اور بانو سے کہا، بانو چلو نا پری کے پاس چلتے ہیں، وہ قبرستان میں ہوگی، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے۔ بانو بولی، بجلی تم پاگل ہو گئی ہو، نہیں چل سکتی میں تمہارے ساتھ، وہاں جانا مناسب نہیں ہے، اور پری نے ہم سے کہا بھی تھا۔ بجلی بولی، یار کافی دن گزر گئے ہیں، چلتے ہیں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ بجلی نے ضد کر کے بانو کو راضی کر لیا اور وہ دونوں بھی پری کے پاس پہنچ گئی قبرستان میں، اور دیکھا پری ایک دائرہ لگا کر کچھ کلمات پڑھ رہی ہے۔ وہ پری کے پاس آ گئی۔ پری نے ان کو دیکھا تو پری کے کلمات رک گئے، اسے لگا یہ جنات ہی ہیں جو اس کی سہیلیوں کی شکل اختیار کر کے آئے ہیں، لیکن وہ کلمات پڑھتی رہی۔ تبھی اچانک وہاں جنات بھی نازل ہو گئے اپنے سردار کے ساتھ ہی، اور جب وہ سب اپنی اپنی اصل شکل میں بجلی اور بانو کے سامنے آئے تو دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، سانس بند ہو گئی دونوں کی۔ دونوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن جنات نے ان کو قابو کر لیا۔ جنات نے بجلی کے جسم کو توڑ مروڑ دیا، بجلی کے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور اس کو وہیں موت آ گئی۔ پری نے جب یہ دیکھا تو اسے معلوم پڑ گیا یہ سب جھوٹ نہیں ہے، یہ اس کی دوست ہیں۔ یہ دونوں تو سچ میں پری اور بانو کی مدد کے لیے بھاگیں اور دائرے سے باہر نکل گئی۔ تب تک بانو ہوا میں تھی، آسمان میں۔ پری نے آواز دی، چھوڑ دو بانو کو، اس نے کچھ نہیں کیا۔ تمام جنات بہت ہی خوفناک شکلوں میں تھے، جن کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک جنات آسمان میں ہی بانو کے پیچھے گئے
اور اس کے سر کو پکڑا اور پیچھے کی طرف کھینچ کر بانو کا منہ توڑ دیا اور وہاں سے بانو کو زمین کی طرف پھینک دیا۔ بانو اور بجلی اب دونوں ہی مر چکی تھی۔ جنات کا سردار پری کے سامنے آیا اور بولا، تم انسان کتنے بے وقوف ہو، اس حد تک گر سکتے ہو؟ تم انسان جو اپنے رب کی قدرت اور فیصلوں کے خلاف چلتے ہو، تم نے سوچ بھی کیسے لیا ایک انسان اور جن ایک ہو سکتے ہیں؟ پری کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی، وہ خاموش ہو چکی تھی۔ اسے اپنی سہیلیوں کی موت کا غم لگ گیا تھا۔ جنات کا سردار بولا، تمہاری وجہ سے تمہاری دونوں سہیلیوں کی موت ہو گئی اور اب تمہاری باری ہے۔ تمہیں بھی اب مرنا ہوگا تاکہ کوئی انسان دوبارہ یہ کام نہ کرے۔ جنات اور انسان کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ اب تم کو بہت مہنگا پڑے گا۔ جنات کا سردار پری کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ پری کے منہ میں ڈال دیا اور اندر سے پری کی زبان باہر نکال دی۔ پری کو وہیں موت آ گئی۔ جنات کی محبت حاصل کرنے کے چکر میں خود کی جان بھی گئی اور اس کی دونوں سہیلیاں بھی پری کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔